मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमारे एक दोस्त के साथ वाकया हुआ। हमारे भाई, मेरे बड़े भाई तो स्टॉक एक्सचेंज में ना, तो वहाँ एक हिंदू, वो गोश्त नहीं खाते थे, उनके दोस्त थे। भाई ने उसको समझाया खाओ, एक दिन गोश्त की बिरयानी खिलाई, वो बड़ा खुश। अगले दिन वो भाई ने उससे पूछा कि वो आया, कहता अब तो मैं दबा के गोश्त खा रहा हूँ ना। चंद दिन बाद आए, भाई ने कहा गोश्त तो महंगा है, कैसे इतना गोश्त कैसे खरीद रहे हो? कह रहे जितने कौवे मुंडेर पे बैठे सब खा गया। या तो खा नहीं रहे थे, अब खाने पर आए तो क्या खाना शुरू कर दिए, सारे कौवे खा गए। अल्लाह बचाए भाई। आगे हम चलते हैं, ये इसी में आयत आई, वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा व मिनल बकरी वल गनमी हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा। अल्लाह कहते हैं गाय की चर्बी भी हराम की थी हमने यहूदियों पर, और बकरे और बकरियों की चर्बी भी हराम की थी। चर्बी नहीं खाना तुम, खाली गोश्त खाओ रूखा रूखा। और मेरे खर्चे पे, ओ सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, मेरे खर्चे पे नहीं, ये मैंने क्या कह दिया, मेरे मशवरे पे एक दफा आप बिरयानी कुकिंग ऑयल के बगैर पकाएं, गोश्त जिसमें चर्बी ज्यादा हो, रवाज हो, चर्बी हो, पका के देखें, मुझे भी खिला देना। फिर मजा ना आए पैसे वापस, ना वो पेट पे बोझ बनेगी। कुकिंग ऑयल में पकी हुई बिरयानी लज्जत में भी कम होती है और मैदे पे बोझ भी बनती है। कुकिंग ऑयल ना डालें आप उसमें, आप क्या करें, उसी का जो घी है ना, यानी गोश्त ऐसा लें जिसमें चर्बी ज्यादा हो, रवाज ज्यादा हो, रवाज भी चर्बी ही की तरह का होता है, उसमें आप पकाएं, मजा ना आए पैसे वापस। और बासमती चावल होना चाहिए, सेला चावल नहीं। सेला चावल पेड़ में ऐसे पत्थर बनता है जाके, तो बासमती चावल में चर्बी वाले गोश्त में आप बिरयानी पकाएं, ऑयल अलग से ना डालें, मजा ना आए पैसे वापस। अगर फिर भी पेट खराब हुआ तो वो मसाले की वजह से होगा, जो आपने बाजार का मसाला लिया है, ये बता रहा हूं। अगर मसाला भी घर का हो तो फिर बिल्कुल पेट खराब नहीं होगा, और बहुत जल्दी हजम भी हो जाएगी, घर का मसाला हो अगर। आगे चलते हैं, आप बोलेंगे कौन सा किचन चैनल खोल के बैठ गया हूं मैं। तो अल्लाह ने इसमें भी बताया कि भाई, आगे हम चलते हैं बस जल्दी जल्दी। कुल ताअलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। अब मुशरिकीन ने ना खामखा की चीजें, गोश्त नहीं खाओ तो ये नहीं खाओ तो फलाने, जैसे हिंदू लोग भी अपने मजहब के हिसाब से ये कहते हैं भाई सब्जियां खाओ, गोश्त क्यों खा रहे हो? तो और हमारे यहाँ भी जो सूफी टाइप के लोग हैं, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, निहारी क्यों खा रहे हो, उसमें मगज क्यों डाल रहे हो, ये मुफ्ती लोग हैं मुफ्ती ऐसे होते हैं, खाना खा रहे हैं बैठ के, कबाब खा रहे हैं बैठ के, रिवो में घूम रहे हैं बैठ के, ये कौन से मुफ्ती हैं? तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा से चला आ रहा है। तो अल्लाह ने बताया कि भाई अल्लाह को इससे कोई गरज नहीं है कि तुम हलाल नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हो, ना ना ना। अल्लाह जिन चीजों से नाराज होता है, आओ हम तुम्हें वो बताते हैं। बहुत अहम आयत है ये। कुल ताअलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, ए नबी इनसे कह दीजिए आओ मैं तुम्हें बताता हूं हराम क्या है, किन चीजों से तुम्हारा रब नाखुश होता है। निहारी और दुम्बे की कढ़ाई वढ़ाई से तुम्हारा रब नाखुश नहीं होता। हम तुम्हें बताते हैं जो करने के काम है, इनको फोकस करो। आज हम लोग इन्हीं काम को फोकस नहीं कर रहे। सबसे पहला काम क्या है? ला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। वबिल वालिदैनि एहसाना, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका है? माँ बाप का। माँ बाप के साथ तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होना चाहिए। एहसान अच्छे को नहीं कहते, बहुत अच्छे को बोलते हैं। बहुत अच्छा सलूक होना चाहिए माँ बाप के साथ। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, गुर्बत के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। माँ के पेट में प्रेगनेंसी को ज़ाया कर देना कि हमारी आमदन कम है, वो भी इसी कत्ल में दाखिल है। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी हम रोजी देंगे, उनको भी रोजी देंगे। वो तुम्हारी औलाद बाद में, हमारी मखलूक पहले है। नस्ल रोकना भी इसी में दाखिल है, क्योंकि हम नस्ल रोकते हैं ये कह के अपनी औलाद को, इंसानों को रोक रहे हैं। अल्लाह कहते हैं ये मेरी मखलूक पहले है। तो इंसान को दूसरी मखलूक पर तो अल्लाह ने तसर्रुफ दिया है, जानवरों पर। खुद इंसान को इंसान पर हक नहीं है कि वो ये फैसला करे कि कितने इंसान दुनिया में आएंगे, कितने नहीं आएंगे। तो इसलिए ये काम तुम छोड़ दो। ये रिस्क किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। कुरान में दूसरे मकाम पे क्या आता है? वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा, हमने जब जमीन बनाई तो इंसानों की रोजी रोटी का पहले से जमीन में इंतजाम कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, आप जब घर में खाना पकाते हो तो जितने मेहमानों को बुलाया होता है उससे कम का पकाते हो या एहतियातन ज्यादा का पकाते हो? अल्लाह ने इंसानों को पैदा करना है, तो ये कैसे मुमकिन है कि रोजी रोटी कम हो जाए और आबादी बढ़ जाए? इसका मतलब खुदा का निजाम नाकिस है। फिर
قدر فیہا قواتہا، قرآن کہہ رہے زمین میں انسانوں کے لانے سے پہلے میں نے خوراک کے ذخائر رکھ دیے تھے، اور اندازہ مینجمنٹ تھی، ہر چیز اپنے ٹائم پہ دریافت ہوگی. مینجمنٹ کا یہ مطلب ہے پہلے سے نظر نہیں آئے گا کچھ بھی، آبادی آتی رہے گی اور وسائل دریافت ہوتے چلے جائیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ سورج سے ہم اتنی بجلی بنائیں گے؟ ہم نے گھر میں پلیٹیں لگائیں، ماشاءاللہ ایسی بجلی بننا شروع ہو گئی. وہ ہمیں کہہ رہا ہے بھائی یہ کسی کو بیچو، آپ سولر کا پینل بڑا لگا لو تو بجلی شاپروں میں بھر بھر کے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دو آپ، اور ہمارا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہو رہا، سورج سے بجلی بن رہی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا 50 سال پہلے؟ ابھی پتہ نہیں کیا کیا دریافت ہونے والا ہے. پورا زور لگایا ہوا بچے روکو، بس بچے روکو. اس کے نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا جوانوں کا ریشو کم ہو جائے گا، کمانے والے کم، کھانے والے زیادہ، تنزل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. جن ملکوں نے یہ کیا ان کا یہ حال ہو گیا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس سے بھی منع کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، چھپے ہوئے ہوں ظاہر ہوں، بند کمروں میں انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھنا، بند کمروں میں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستیاں لگانا، یا کھلے عام یہ سب کچھ کرنا، سب اللہ کی طرف سے حرام. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا ایک راستہ، وہ کیا ہے؟ نکاح. آج اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے ہم. گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ سسٹم، لڑکیوں سے باتیں، دوستیاں، پھر انٹرنیٹ پر فلمیں، بیہودہ چیزیں سب سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب بھی مت پھٹکو، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت پھٹکو. آگے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی انسانی جان کا قتل مت کرو. بات بات پہ آج بندہ مارنا کوئی مسئلہ رہا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بھی، اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. انسانی جان، اس میں اللہ نے مومن کا لفظ بھی نہیں کہا، کوئی بھی انسانی جان، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. آج بات بات پہ بندے اڑا دیتے ہیں. آپ دیکھو کتنے مبارک شخصیت تھے مولانا سمیع الحق صاحب کے جو بیٹے تھے. میری چند مہینے پہلے ان سے گپ شپ ہوئی، دوستی ہوئی، اتنا انہوں نے اسلام آباد میں ملاقات، اکرام کیا. اتنے پولائٹ آدمی، مجھے بار بار دعوت دے رہے آپ پکوڑا کھٹکائیں ہمارے مدرسے کا وزٹ. مجھے اتنی ایک اچھا لگا، انہوں نے رسپیکٹ دی. جب اطلاع ملی کہ دھماکہ ہوا اور شہید ہو گئے، کوئی بات ہی نہیں ہے. کس قدر انسانی خون کو سستا کر دیا ہے ان لوگوں نے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ ان کی آپ سے کیا دشمنی تھی یار؟ مسجدوں میں گھس کے نمازیوں کو اڑا دیتے ہیں بات بات پہ. اس دن قرآن میں آیت آئی تھی نا، جس نے کسی کو قتل کیا نا، سب سے بڑی سزا کس کی ہے؟ قاتل کی. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، جہنم اس کی جزا ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب بھی، اللہ کی لعنت بھی، اور بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا نا، وہ قاتلوں سے ہوگا، کیونکہ ان کا ظلم سب سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑا ظلم انسانیت پہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی انسانی جان کو قتل کر دیں. تو بات بات پہ فتوے بھی لگا دیتے ہیں، فلاں گستاخ، فلاں نے توہین کی، اڑا دو، پھوڑ دو، مار دو. اس دن ایک بچی کی ویڈیو آئی جس کے باپ کو توہین کا الزام لگا کے قتل کر دیا گیا. ایسے بلک کے رو رہی تھی، اتنا ترس آیا کہ میرے باپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ہمارے ابو آتے تھے، ہمیں پیار کرتے تھے، ہمیں گھمانے لے کے جاتے تھے. وہ جوان باپ کا جنازہ گھر میں دیکھ رہی ہے، مارنے والا مار کے چلا گیا اور ہیرو بھی بن گیا. یہ آپ کو یہ دہشت گردی صرف پاکستان میں ملے گی، کہیں بھی نہیں ہے. یہ بھائی یہ قانون بنا ہوا ہے، لا بنا ہوا ہے. آپ کیس کرو، عدالت کو نیوٹرل ہو کے آپ کیس کی سماعت تو کرنے دو نا. توہین کے کیسز میں ہوتا کیا ہے؟ پہلے 50-100 بندہ، 200-250 بندہ ایس ایچ او کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، ایف آئی آر کاٹ ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے. تو وہ جو ایف آئی آر کاٹے گا وہ عدل پر مبنی ہوگی ہے بھائی. پھر اگر وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتا، اس کو اپنی جان کا خطرہ، کاٹ دیتا ہے تو کیس چلتا ہے کورٹ میں. پھر جج عدالت کے باہر 2000 بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا سنا ورنہ تیری گردن اڑ جائے گی. یہ چل رہا ہے پاکستان میں، اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں. کتنے بے گناہ لوگوں کو جیل کی کوٹریوں میں ڈال دیا، صرف اپنی ذاتی دشمنی نکالی، کوئی کیس بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا. تو یہ ہو رہا ہے انسانی جان، اور مذہب کے نام پہ مار دو، مذہب کے نام پہ مار دو. انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے، اس کے بہت سخت ثبوت ہونے چاہیے، اس کے بہت پاورفل ثبوت.
توہین رسالت کا قانون یہ ہے کہ مرتکب کی سزا قتل ہے، بالکل ٹھیک قانون ہے، لیکن توہین کو ایکسپلین کون کرے گا؟ زبان کی لڑکھڑاہٹ، بولنا کچھ چاہ رہا تھا نکل کچھ اور گیا، یا کوئی علمی بات ہے جو بیان کر رہا ہے، اس کا مقصد توہین نہیں ہے، کوئی علمی چیز ہے، تو ان چیزوں پہ فوراً فتویٰ لگا دینا، اگلے کی زندگی بھی نہ دیکھنا کہ بھائی یہ کیوں توہین کرے گا، اس کا کیا دماغ خراب ہے کیا؟ بات بات پہ فتوے لگا دیتے ہیں، اور جو مارتا ہے وہ ہیرو بن کے آ جاتا ہے. تو یہ غلط ہے، یہ بھی انسانی جان کے قتل میں یہ چیز شامل ہے. اگر کسی کی زبان لڑکھڑاتی ہے، آپ اس کو اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کا موقع دو. پھر اگر کوئی علمی اختلاف بیان کر رہا ہے تو اس کے دلائل سنو. کچھ بھی نہیں سنا جاتا، دھڑ 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 فتوے، وہ اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا، اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا، اور مارنے والا ہیرو بن جاتا ہے. پھر اس مارنے والے کی مذمت میں کوئی بیان نہیں دے سکتا. کوئی مذمت میں بیان دے گا، اگلے دن وہ آیا ہوا ہوگا اخبار میں، اس کو بھی اڑا دیا. سرگودا میں کیا ہوا ہے، وہ ایک مقدس اوراق کا ایک ادارہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، سب سے مقدس اوراق جہاں بھی اللہ رسول کا نام کسی کاغذ پہ لکھا ہو لے کے نا جمع کرتے ہیں، کہیں دور لے جا کے دفن کر دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا یار تم اتنی ٹینشن اٹھا رہے ہو تو یہاں گڑھا کھود کے ان مقدس اوراق کو جلا دیا کرو تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے. فقہاء نے بیان کیا بھائی مقدس اوراق جو ہے، جو قرآن ہے کو بوسیدہ ہو جائے تو جلا دیا جائے تاکہ اس کے نقوش مٹ جائیں. کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، ہم نے یہاں ایک دن ایسا کیا کہ ہم نے ایسے جلایا، وہ تھوڑی سی آگ نکلی، کہیں اڑوس پڑوس میں خبر پہنچ گئی کہ یہ قرآن کو جلایا ہے. اس وقت میڈیا بہت فاسٹ نہیں تھا. اب یہ جو جلا رہے تھے یہ توہین کی نیت سے نہیں بلکہ توہین سے بچانے کے لیے کہ پاؤں میں نہ آئے. کہہ رہے فوراً تھانے میں گیا، ہمارے لیے تو جان چھڑانا مشکل ہو گیا، پتہ نہیں کس طریقے سے جان چھڑی ہے. میں نے کہا شکر کرو میڈیا اس وقت اتنا فاسٹ، 20-25 سال پرانی بات ہے، ورنہ ایک ویڈیو فیس بک یوٹیوب پہ آنی تھی تمہاری بوٹیاں نوچ کے لوگ کووں کو کھلاتے. حالانکہ وہ بیچارہ کر کیا رہا ہے، مقدس اوراق کی حفاظت. تو جو مقدس اوراق کی مقدس شخصیات کی حفاظت کرنے والے، ساری زندگی ان کی تعظیم پہ بیان کرنے والے، انہی پہ فتوے کس کے لگ جاتے ہیں؟ توہین کے. تو انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ جو اڑا دو اس سے کوئی جنت نہیں ملے گی. اس بچی پہ مجھے اتنا ترس آیا جس کے باپ کو مار دیا، یار کیسے بلک بلک کے رو رہی ہے وہ. تو انسان کے لیے پورا گھر چل رہا ہوتا ہے کسی شخص سے، آپ نے اڑا دیا، اپنی ڈھڑک پوری کر لی اور ہیرو بھی بن گئے آپ. تو ایسے جذباتی لوگوں سے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے کلچر کو، اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے. اور یہ صرف یہیں پر آپ کو ملے گا دنیا میں. ہاں جو واضح لفظوں میں توہین کر رہا ہے، ہمیں پتا ہے یہ شراب بھی نہیں پی ہوئی اس نے، دماغ صحیح ہے اس کا، جان کر جیسے ملحد لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تعویل نہیں بنتی ہے اس کی، اور کیس چلتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی دوسرا مطلب بنتا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے. ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی ہلکی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اجازت دے دیں جو منہ میں آئے اٹھائے اور جو آپ بکواس کرتا پھرے. تو میری اس تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. میری تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال، اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو باقی قانون بذات خود ٹھیک ہے کہ توہین رسالت کی ہم کسی کو پرمیشن نہیں دیں گے، لیکن اس توہین کا فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت. اور عدالت بھی دباؤ میں آ کے نہیں کرے گی، دونوں طرف کے دلائل سن کے وہ انصاف والا تجزیہ کرے گی. ورنہ عدالت پہ بھی دباؤ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو سزا نہیں دی تو تیری گردن اڑے گی. یہ ہوا ہے، مجھے خود وکیل نے بتایا کہ میں نے 2 بے گناہ لوگوں کو اندر جیل میں کیا ہے، عمر قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجرم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ان کو میں جیل میں نہیں بھیجتا تو میری لاش ملتی. اتنا دباؤ تھا میرے اوپر، مجھے جان سے مار دیتے تو میں مجبور تھا کہ یار اپنے آپ کو بچاؤں. غلط کیا، لیکن کہتا میں کیا کرتا، باہر عدالت کے باہر بندہ کھڑا ہوا تھا اتنا 1000-2000، اور میں حکومت کی طرف سے وکیل تھا، میں اس کو چھڑوا دیتا تو میں گیا کام سے. اور جج کو بھی یہی خطرہ تھا تو جج نے بھی اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. یہ بہت ہے، ایک نہیں ہے، جیلوں میں بھرے ہوئے ایسے لوگ. اکثر علماء گئے ہوئے ہیں اندر جو بیچارے 8 سال درس نظامی پڑھا انہوں نے، قال اللہ قال رسول پڑھا اور انہی پہ الزام لگا اور جیل میں گئے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جو واقعی مرتکب توہین رسالت ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا بھائی؟
کورٹ بنی ہوئی ہے, عدالت بنی ہوئی ہے. دنیا میں ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ جو اٹھا کے فیصلہ کر دے, فتویٰ دے دے, اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو